Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 7 of class 12 Computer Science FBIEC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस का टॉपिक 5.7 न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग डिस्कस करेंगे. बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं. उसमें दो मेन मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. एक को हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड प्रोपिगेशन, जो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, और दूसरा होता है हमारा बैकवर्ड प्रोपगेशन. उसको हम डिस्कस करेंगे. फिर हम ट्रेनिंग प्रोसेस की बात करेंगे, देन एक रियल लाइफ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, और एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो इस टॉपिक में से आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर. तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये तो डिस्कस कर लिया था कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है और उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं. तो अब हम बात करेंगे कि एक न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली कौन से प्रिंसिपल और रूल्स फॉलो करता है और कैसे मॉडल को ट्रेन करता है. तो अगर हम बात करें न्यूरल नेटवर्क की, तो ये बेसिकली एआई एल्गोरिदम ही है. यानी एक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बट ये कोई ऐसे स्टेप्स नहीं है जो हम खुद से एक लिख दें. जैसे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें जो स्टेप्स लिख दिए जाते हैं वो उसी को बार बार एग्जीक्यूट करता है. न्यूरल नेटवर्क के अंदर ऐसा नहीं होता. न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम एक डाटा सेट एज अ इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी बेस पे वो मॉडल खुद से लर्न करता है, उनके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, एंड देन उसकी बेसिस पे जो है वो आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है. तो एक एल्गोरिदम ज़रूर फॉलो होता है, लेकिन वो एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस कर रहा होता है. यानी वो खुद से उनके पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहा होता है. हम एक्सप्लिसिटली यानी सामने क्लियरली लिख के प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई भी एल्गोरिदम फॉलो नहीं करते न्यूरल नेटवर्क के अंदर. सो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जब मॉडल को ट्रेन करता है तो वो दो स्टेप्स को बार बार रिपीट कर रहा होता है. एक को हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड प्रोपिगेशन और एक को कहते हैं बैक प्रोपिगेशन. तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये फीड फॉरवर्ड प्रोपिगेशन क्या है और बैक प्रोपिगेशन क्या है. तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी कई दफ़ा बात की थी कि हमारे न्यूरॉन्स बेसिकली वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं जो कि एक लेयर से दूसरी लेयर तक पास होती है. इनपुट लेयर हमारी पहली लेयर होती है जहाँ पर डाटा सेट एज अ इनपुट इंटर किया जाता है. देन उसकी बेसिस पे हिडन लेयर जो है वो पैटर्न आइडेंटिफाई करती है, उनको वेट असाइन करती है, एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ करती है. यानी एक्टिवेशन फंक्शन क्या करते हैं, वो वेट और बाइसिस की वैल्यू जो कि कैलकुलेट की गई होती है उसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू अपनी से कंपेयर करते हैं और उसकी बेसिस पे एनालाइज करते हैं कि क्या ये न्यूरॉन या फीचर जो है वो वाकई इंपॉर्टेंट है और इस न्यूरॉन को आगे हमें नेक्स्ट लेयर को पास करना भी चाहिए या यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली यही जो प्रोसेस है ये फीड फॉरवर्ड कहलाता है. यानी फीड फॉरवर्ड नाम से पता चल रहा है कि हमने डाटा को फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट लेयर की तरफ. यानी हम इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जिसे फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं उसमें फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें डाटा पहले हमारे पास जो डाटा सेट आता है वो इनपुट लेयर के पास जाता है. देन वहाँ से वो एक हर एक फीचर को न्यूरॉन कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ हिडन लेयर के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई की जाती हैं. जहाँ पर वेट आइडेंटिफाई किया जाता है, जहाँ पर उसके बाइसिस वैल्यू कंसिडर की जाती हैं, और जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. तो वो तमाम काम करने के बाद जब वहाँ से एक फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है, यानी हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेट्स सपोज अपने बाइस और वेट की वैल्यू को ऐड करके और उसकी सारी प्रोसेसिंग करा के जब एक आंसर हमारे पास आ जाता है तो फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं और उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से जो भी एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज़ किया. एक्टिवेशन फंक्शन सारे डिफरेंट तरह के होते हैं और हर एक ने अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखी होती है. तो जो भी हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे उस एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर वो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यानी उसकी न्यूरॉन्स के बाइसेस और वेट की कैलकुलेट की गई वैल्यू को उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है किसी आगे आउटपुट लेयर की तरफ जाना है या फिर नहीं जाना. तो ये लेयर बाय लेयर प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस रिपीट होता है. बट ये रिपीट कब होता है, जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज बैक प्रोपिगेशन. ये यहाँ तक सिर्फ फॉरवर्ड प्रोपिगेशन हो रही है कि डाटा कैलकुलेट हो रहा है, वेट असाइन हो रहे हैं, उसकी बेसिस पे एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड कर रहा है कि क्या ये न्यूरॉन या जो फीचर है, ये जो भी आइडेंटिफिकेशन हमने की है हिडन लेयर के थ्रू, और उसको आगे हमें फॉरवर्ड मूव करना है, यानी फाइनल आउटपुट लेयर की तरफ भेजना है या नहीं भेजना. और देन हम बात करते हैं फिर बैक प्रोपगेशन की नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि वो किस तरीके से फिर इसको फर्दर हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मेक न्यूरल नेटवर्क मोर एफिशिएंट और एक्यूरेट. ओके, तो यहाँ बात करते हैं बैक प्रोपगेशन की. जैसा कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात की कि फीड फॉरवर्ड तो अपना काम कर देगा, यानी वो जो है बेसिकली फाइंड कर देगा कि हाँ जी ये न्यूरॉन फॉरवर्ड करना है. अब लेट्स सपोज हमारे फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन ने न्यूरॉन को आउटपुट लेयर की तरफ भेज दिया, लेकिन यहाँ पर उससे पहले हमें चेक करना होगा लॉस फंक्शन के थ्रू कि क्या जो प्रोपगेशन बेसिकली जो प्रिडिक्शन हमारे फीड फॉरवर्ड ने की है उसकी वैल्यू
واقع ہی کریکٹ ہے، یعنی واقع ہی وہ فیچر کریکٹ انالیسس کرنے میں ہمیں ہیلپ کر رہا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہم بیسیکلی کیا کریں گے کہ جو فیڈ فارورڈ سے نیورون سارے آئے ہوں گے اور ایک آؤٹ پٹ بنے گی، اس آؤٹ پٹ کو کمپیئر کریں گے اپنی ریئل آؤٹ پٹ سے، اور پھر دیکھیں گے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایرر ہے ہمارے پاس، یعنی ایک ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی. لیٹ سپوز جو ہمارے ماڈل نے نیورون سارے فارورڈ کیے تھے اور ایک آؤٹ پٹ لیئر کے اوپر آؤٹ پٹ جنریٹ کی تھی، جب ہم نے اسے اپنی ایکچوئل ویلیو سے کمپیئر کیا تو 95% جو ہے وہ ہمارا کریکٹ آ رہا تھا. یعنی لیٹ سپوز اگر ہم نے کوئی امیج دی تھی اور اس امیج کے اکارڈنگ اس نے وہ سارے پیٹرنز اس کے آئیڈینٹیفائی کر کے، امیج ایک کیٹ کی تھی اور اس کے اکارڈنگ اس نے کہا کہ 95% کیٹ ہے، اور ایکچولی جو ہماری آؤٹ پٹ تھی وہ بھی کیٹ ہی تھی، اور جو اس نے پریڈکٹ کی وہ بھی کیٹ ہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صحیح کام کیا. تو لاس فنکشن ہمیں وہ ایرر بتاتا ہے کہ کیا واقع ہی آپ نے جو فیچرز امپورٹنٹ آئیڈینٹیفائی کیے اور جو ویلیو آئیڈینٹیفائی کی، کیا اس نے واقعی وہ کریکٹ آؤٹ پٹ پروڈیوس کی جو کہ ہماری ایکچوئل آؤٹ پٹ تھی. تو اس طریقے سے لاس فنکشن کیا کرتا ہے، یہ بیسیکلی ہمارے ماڈل کی ایکوریسی کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے اور اس کی پریڈکشن میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے ویلیوز کو کمپیئر، بیسیکلی آؤٹ پٹ جو فیڈ فارورڈ سے، یعنی وہاں پیچھے سے سارے پروسیسنگ کے بعد جو جنریٹ ہوئی، اس کو اپنی جو ایکچوئل آؤٹ پٹ تھی اس سے کمپیئر کرنا ہے، اینڈ دین اس کے اکارڈنگ بتانا ہے کہ کیا واقعی ایکوریٹ ہے اور ہم ریزلٹ اچیو کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. اور جتنا ہم یہ لاس فنکشن کی ویلیو جو ہمیں ریٹرن کرے گی اس کو جتنا کم کریں گے، اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ ایکوریسی اچیو کر رہے ہیں ہم. سو لاس فنکشن کا کام کیا ہے، یہ ایرر کو میئر کرتا ہے. جتنا لاس فنکشن کی ویلیو کم ہوگی اتنا اس کا مطلب ہے کہ ایرر اتنا کم ہے، اور جو ویٹ اور ویلیوز اسائن کی گئی ہیں اور جو پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیا ہے ہمارے نیورل نیٹ ورک کے ماڈل نے، اس کا مطلب ہے اس نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیے اور وہ ہمیں کریکٹ ریزلٹ پرووائڈ کر رہا ہے. اب اس کو بیک پروپیگیشن کیوں کہتے ہیں، یہاں سوال یہ آتا ہے. بیک پروپیگیشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ آؤٹ پٹ کو انالائز کرتا ہے، اور اگر آؤٹ پٹ کریکٹ نہیں ہوتی، یعنی لیٹ سپوز کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی، تو یہ واپس کہاں جائے گا، ایک پچھلے اسٹیپ پہ جو کہ ہڈن لیئر ہوگا، اور وہاں جا کے کیا کرے گا، ویٹ اور بائسز کی ویلیو چینج کرے گا. جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا کہ ویٹ اور بائسز شروع میں رینڈملی اسائن ہوتے ہیں، اور پھر وہ بار بار لاس فنکشن کی ویلیو کے اکارڈنگ ان کو چینج کرتا ہے. کسی کا ویٹ کی ویلیو زیادہ کرتا ہے اور بائسز کو ایڈجسٹ کرتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ ایسی ویلیوز رکھی جائیں جو کریکٹ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنے میں ہیلپ کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم بیک کی طرف موو کر رہے ہیں، آؤٹ پٹ لیئر کو انالائز کر رہے ہیں، پھر ہڈن لیئر کے اندر ان اپنی تمام ویلیوز کو چینج کر کے اسے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان پٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ہم بیک کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کو بیک پروپیگیشن بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آؤٹ پٹ کی بیس پہ اپنی جو ان پٹ کا ڈیٹا ہے اس کو انالائز کر کے بیسیکلی اس کی ویلیوز کو چینج کر کے اسے بہتر بنانا ہوتا ہے. اور اس کا مین پرپز جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ریڈیوس ایرر اینڈ امپروو ایکوریسی آف یور پریڈکشن، کیونکہ یہ ہمیں جو ایرر بتاتے ہیں پھر اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم ایرر کم کر سکتے ہیں اتنا ہمارے ماڈل کی ایکوریسی امپروو ہوگی. تو اب ذرا نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ ایکچولی کس طریقے سے یہ فیڈ فارورڈ اور بیک پروپیگیشن دونوں مل کے ہمارے نیورل نیٹ ورک کے ماڈل کی ٹریننگ میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اب اسے اپنے پورے پروسیس کو ایکچولی سم اپ کرتے ہیں کہ ٹریننگ پروسیس ہوتا کیا ہے. ویسے تو آلریڈی ہم یہ تمام باتیں پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، بٹ اگر ان کو سم اپ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیورل نیٹ ورک کو ٹرین کیا جاتا ہے ڈیٹا سیٹ کی بیس پہ. ان پٹ پہلے دی جاتی ہے، پہلے جو ان پٹ اس کے پاس آتی ہے یہ اس کے ان پٹ کے مطابق خود سے ویٹس کو، یعنی جو ریلیشن کی ویلیو ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی بائسز کی ویلیو کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اور پھر اس کی بیس پہ لرن کرتا رہتا ہے. یعنی اس کی بیس پہ بیسیکلی ویلیو سائن کرنے کے بعد اس کو آگے فارورڈ کرتا ہے ایکٹیویشن فنکشن کے بعد، انالائز کرنے کے بعد نیکسٹ لیئر کے پاس، اور پھر لاس فنکشن جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ایرر فائنڈ کرنے میں. پھر ہم اس ایرر کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں اتنا منیمائز کرتے ہیں، یعنی کم سے کم کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ پھر دوبارہ سے ویٹ کی ویلیو کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور یہ پروسیس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اور اس کے بعد انٹل کے لاس فنکشن ہمیں کم سے کم یا منیمم ویلیو ریٹرن نہ کرے ایرر کی، تب تک ہم اس کی ٹریننگ کو بیسیکلی اسٹاپ نہیں کرتے. اور جب یہ پورا پروسیس ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک منیمم سے منیمم ویلیو ہم اچیو کر لیتے ہیں لاس فنکشن کے اندر، تو اس کے بعد ہمارا جو ماڈل ہے وہ ٹرین ہو جاتا ہے، اور اب یہ پریڈکشن کر سکتا ہے اس نیو ڈیٹا پہ جو ہم نے اسے پہلے پرووائڈ نہیں کیا تھا لرننگ پروسیس کے اندر. اور اب ہم اسے نیو ڈیٹا دے کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کریکٹ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر کے دیتے ہیں، یعنی وہ ڈیٹا دیں گے جو پہلے ہم نے نہیں دیا تھا، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی اس نے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کریکٹ کی ہے یا پھر نہیں کی آن دا بیسس آف دا نیو ڈیٹا. تو یہ بیسیکلی ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے جس میں مینلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، فیڈ فارورڈ اینڈ بیک پروپیگیشن، اور دونوں مل کے یہ سائیکل ریپیٹ کرتے رہتے ہیں انٹل کہ ہمیں ڈیزائرڈ رزلٹ نہ مل جائیں اور ہمارا ماڈل اچھا ٹرین نہ ہو جائے.
اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ایکچولی کام کرتا ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ایگزامپل لی کہ ہم نے ہاؤس کی جو پرائس ہے وہ پریڈکٹ کرنی تھی. اب ہاؤس کی پرائس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے اس کی ان پٹ تو ہم دے دیں گے، بٹ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ پرائس آئیڈینٹیفیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. یعنی ایریا کتنا ہے، یعنی بیسیکلی ہاؤس کا سائز کتنا ہے، بیڈ رومس کتنے ہیں، سٹی سے ڈسٹینس کتنا ہے، ایج آف ہاؤس یعنی کتنا پرانا ہے، نیا بنا ہوا ہے یا پرانا ہے. تو ہر ایک ان پٹ کو ایک ویٹ اسائن ہو جائے گا. یعنی X1 X2 X3 X4 یہ ہمارے وہ فیکٹرز ہیں، کائنڈ آف انہیں نیورونز کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا ریلیشن ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور ان کو ویٹ اسائن کرنے ہیں W1 W2 W3 اور W4. اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے پرائس کیلکولیٹ کرنی ہے. تو پرائس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اچھا ہر ایک جو ہمارا نیورون ہے بیسیکلی اس کا ویٹ کیا ہے، اس کے اکارڈنگ ملٹیپلائی کر کے اندر ان کو سم کر کے ایک ویلیو فائنڈ کرنی ہے. اور اب اس ماڈل نے بار بار انہی ویٹ کو چینج کر کے دیکھنا ہے کہ کیا ایریا کا ویٹ زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، یعنی پرائس کے اوپر سب سے زیادہ افیکٹ کس چیز کا ہے، کیا ایریا کا ہے یا ڈسٹینس ٹو سٹی کا ہے، ایج کا ہے یا بیڈ رومس کا کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے اکارڈنگ پھر وہ ان کو ویٹیز اسائن، جو ویٹ ہے وہ اسائن کرے گا اور آئیڈینٹیفائی کرے گا کس کو ویٹ زیادہ دینا ہے اور کس کو کم دینا ہے. تو اس طریقے سے ان پٹ ایک دفعہ دے دیں گے، اس کے بعد بار بار ویٹ کو ایڈجسٹ کریں گے، ریکوائرمنٹ کے مطابق دیکھیں گے. اور جب ایک فلی ماڈل ٹرین ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک نئی ان پٹ پرووائڈ کر کے چیک کر لیں گے کہ کیا یہ واقعی صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سو نیکسٹ سلائڈ کے اندر ذرا اس کو ڈائگرامیٹیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہمیں بیسیکلی ہیلپ کرتا ہے اور ایکچولی یہ کس طرح سے ڈفرینٹ لیئر میں ڈیوائڈ ہو کے اور ایک کیلکولیشن کے لیے ہمیں ایک کریکٹ بیسیکلی ہاؤس کی پریڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہاں X1 X2 X3 X4 یہ ہمارے کیا ہیں نیورونز، اینڈ دین ان کی پریڈکشن یعنی بیسیکلی ان تمام ایکس فیکٹر کی Y یعنی پرائس کی پریڈکشن میں کتنا ویٹ ہے. ایکس یعنی ایریا کا بیسیکلی جو ویٹ ہے وہ W1 ریپریزینٹ کرے گا، بیڈ روم کا جو بیسیکلی ویٹ ہوگا وہ W2، سملرلی ڈسٹینس ٹو سٹی کا W3 اور ایج کا W4. اب یہ بار بار ان ویلیوز کو ایڈجسٹ کر کے دیکھے گا کہ اچھا ایریا کا ویٹ کتنا دینا ہے، یعنی ایریا کتنا افیکٹ کرتا ہے پرائس کو، اور بیڈ رومز جو ہیں وہ کتنے افیکٹ کر رہے ہیں پرائس کو، یعنی ان کی ویلیو کتنی پرائس کو اوپر نیچے کرے گی یا ایڈجسٹ کرے گی. سملرلی W3 اور W4. اب یہ بار بار انہی ویلیوز کو ایڈجسٹ کر کے اینڈ دین اس کے اکارڈنگ پرائس کیلکولیٹ کرے گا. اور جب ایک ہمارا کریکٹ آؤٹ پٹ ہمیں مل جائے گی، اور یعنی کہ تمام فیکٹرز کا اس نے کریکٹ ریلیشن فائنڈ کر لیا کہ ایریا کا فیکٹر کتنا پرائس پہ افیکٹ کر رہا ہے، بیڈ روم کتنا کر رہا ہے، ڈسٹینس کتنا کر رہا ہے، ایج کتنا کر رہا ہے، تو پھر ایک ماڈل ٹرین ہو جائے گا. اور ان فیوچر جب ہم اسے یہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے ایز اے ان پٹ، تو وہ ہمیں پھر کریکٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر کے دے دے گا کہ ہاں جی ان تمام ریکوائرمنٹس کے مطابق اتنے ایریا کا، اتنے بیڈ روم کا، اور اتنا ڈسٹینس جو سٹی سے ہے، اور اتنی جو ایج ہے آپ کے ہوم کی، تو اس کی اتنی پرائس جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور پھر وہ آپ کو کریکٹ پرائس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے پرووائڈ کرے گا. سو دیٹس ہاؤ ایکچولی نیورل نیٹورکس ورک. سو ایز پر یور ریکویسٹ یہاں پر میں نے 2 سے 3 انڈرسٹینڈنگ بیسڈ کوشچن ڈال دیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس کس طرح کے کوشچنز آ سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ ڈز اے ٹرین نیورل نیٹورک ہینڈل دی ڈیٹا. کوشچن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ ایکچولی نیورل نیٹورکس ورک. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیسیکلی آپ نے وہی جو جتنی باتیں ہم نے ریپیٹ کی ہیں ان کو اکٹھا کر دینا ہے، اسٹیپس کی فارم میں لکھ دینا ہے. اس کوشچن کی بات کریں تو آپ آنسر کیا لکھ سکتے ہو کہ ٹرین نیورل نیٹورک کیسے کام کرتا ہے. وہ ویٹ اسائن کرتا ہے، اس کے اکارڈنگ ان ویٹ کو بار بار ایڈجسٹ کرتا ہے، یعنی جو ٹریننگ کے پروسیس میں کام کرتا ہے. اور کیونکہ اس نے آلریڈی ویٹ ایڈجسٹ کیے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اس نے جیسے ہم نے پیچھے جو ایگزامپل ڈسکس کیا تو اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہوگا کہ اچھا سب سے زیادہ جو ویٹ ہے وہ ایریا کو اسائن کرنا ہے، کیونکہ ایریا سب سے زیادہ پرائس پہ افیکٹ کرتا ہے. اور اس کے اکارڈنگ پھر ایکٹیویشن فنکشن اس کو آبویسلی ہیلپ کرتا ہے اس کو فائنڈ کرنے میں، پروسیس کرنے میں اور ٹریننگ میں. اب جب ایک دفعہ ماڈل ٹرین ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے وہ تمام امپورٹنٹ فیچر فائنڈ کر لیے جو سب سے زیادہ آپ کے رزلٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں. یعنی جیسے ایریا زیادہ افیکٹ کر رہا ہے، ایج زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، بیڈ روم کا اتنا افیکٹ نہیں ہے، سٹی ٹو ڈسٹینس فرام سٹی کا بھی ایک افیکٹ ہے، تو اس کے اکارڈنگ اس نے وہ تمام ویلیوز اسائن کر لی ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ایک دفعہ فلی ٹرین ہو گیا تو اس نے وہ تمام امپورٹنٹ فیچر فائنڈ کر لیے کہ اس کو زیادہ ویٹ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے. تو اس کے بعد ان فیوچر جب ہم نیا ڈیٹا پرووائڈ کریں گے تو وہ اس کے اکارڈنگ ہی ان کی ویٹ اور فنکشنز کی ویلیوز کو اپلائی کر کے تو وہ آپ کو ایک کریکٹ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر کے دے گا کہ ہاں جی یہ جو نیو آپ کے ریکوائرمنٹس آپ نے دی ہیں یا ڈیٹا دیا ہے اس کی بیس پہ
یہ اس کی پرائس بنتی ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. ان سین ڈیٹا یعنی کہ جو ڈیٹا پہلے اس نے نہیں دیکھا ہوتا اس کو بھی وہ انہی امپورٹنٹ فائنڈ کیے گئے فیچر کی ویلیوز اور ان ویٹ کی ویلیوز کے اکارڈنگ ہی پریڈکٹ کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہوگی آپ کی کریکٹ آؤٹ پٹ. اوکے تو یہاں ایک اور کوشچن ڈسکس کرتے ہیں دیٹ از ڈیفرینشیٹ بٹوین دا رول آف ویٹ اینڈ ایکٹیویشن فنکشن. دیکھیں جو ویٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک نیومیریکل ویلیو ہوتی ہے جو اس کو اسائن کی جاتی ہے بیسیکلی چیک کرنے کے لیے کہ جو فیچر ہے اس کا بیسیکلی کتنا اثر ہے آپ کی کریکٹ آؤٹ پٹ فائنڈ کرنے میں. تو یہ ایک نمبر ہوتا ہے. جبکہ ایکٹیویشن فنکشن کیا ہے جو کہ ایک رول ہے جو اس کی ویٹ اور بائس اور تمام فیکٹرز کو کمبائن کر کے اس کو انالائز کر کے بتاتا ہے کہ ویدر دس نیورون اور دس فیچر جو کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ویٹ اسائن کر کے اس کو جتنا ویٹ اسائن کیا گیا ہے کیا وہ کریکٹ بھی ہے اور کیا اس کا اتنا افیکٹ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو دیٹ از بیسیکلی ایکٹیویشن فنکشن. تو جو ویٹ ہے وہ ہم بار بار ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو یعنی لاس فنکشن جب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس کے اکارڈنگ بار بار ویٹ کو چینج کرتے ہیں یعنی ویلیوز کو چینج کرتے ہیں اور دین اس کے اکارڈنگ وہ لرن کرتا ہے کہ کس واقعی جو اب ویٹ دی ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں. اور پھر اس کے اکارڈنگ جو ایکٹیویشن فنکشن ہے وہ ہماری بیسیکلی اس پیٹرن آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ انالائز کرتا ہے کہ کیا وہ واقعی ہے کریکٹ ہے یا پھر نہیں ہے. تو ایکٹیویشن فنکشن ایکچولی ہمیں ہیلپ کرتا ہے وہ ایک جو بیسیکلی ریلیشن فائنڈ کرنا ہوتا ہے اور ایک جو ٹرینڈ اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک کمپلیکس پیٹرن ڈیٹیکٹ کرنا وہ ایکٹیویشن فنکشن کا ہی کام ہوتا ہے. کیونکہ اگر ایکٹیویشن فنکشن نہ ہو تو پھر تو وہ سمپل ایک جسٹ کیلکولیٹر ٹائپ بن گیا جس کے اکارڈنگ ہم ویلیو اسائن کر کے بس فائنڈ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. ایکچولی ایکٹیویشن فنکشن جو ہے وہ اپنے پراپر تمام ٹیکنیکس کو اپلائی کر کے اور اس ویٹ اور بائس اور اس کی ٹوٹل ویلیوز کو انالائز کر کے بتاتا ہے کہ واقعی اس کا کوئی افیکٹ ہے بھی یا پھر نہیں ہے. ایگزامپل کی بات کریں تو جیسے ہم نے پرائس پریڈکشن کی تو جو ویٹ ویلیو ہم اسائن کر رہے تھے کہ ایریا کو زیادہ اسائن کرنا ہے کیا اس کا زیادہ افیکٹ ہے یا بیڈ رومس کا زیادہ ہے یا پھر ڈسٹینس فرام دا سٹی کا ہے وہ ہے. لیکن ایکٹیویشن فنکشن کیا کرے گا وہ ایک تھریشولڈ ویلیو جو اس نے رکھی ہوگی وہ پورے اپنے ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز اور جو فارمولاز ہوں گے اس کو اپلائی کر کے ویٹ اور یہ جو ویٹ ہم نے اسائن کی ہوں گے ان کو بیسیکلی انالائز کر کے بتائے گا کہ واقعی ہی یہ ویٹس جو ہیں وہ کیا ہم آگے ہمیں بیسیکلی فارورڈ کرنے چاہیے یا نہیں. یعنی بیسیکلی ویٹ کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں نیورونز کو جس کو ہم نے وہ ویلیو سائن کیا ہے کیا واقعی ہی وہ نیورونز آؤٹ پٹ میں جانے چاہیے اور کیا واقعی ان کا اتنا افیکٹ ہے بھی یا پھر اس فیچر کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے فارورڈ کریں. تو یہ کام ایکٹیویشن فنکشن کا ہوتا ہے. یعنی بیسیکلی ایکٹیویشن فنکشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نیورون یا جو فیچر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ واقعی امپورٹنٹ ہے یا نہیں. اور اگر وہ جتنا بھی امپورٹنٹ ہو اس کے اکارڈنگ فار ایگزامپل لاس فنکشن جو ہمیں بتائے گا وہ ویٹ اس کی ویلیو کو ایڈجسٹ کر کے بتائے گا کہ ہاں اس کو ویٹ زیادہ دینا ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ پورے پروسیس کے بعد پھر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کس طریقے سے ویٹ اور ایکٹیویشن فنکشن ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ہے 3 ریئل لائف اپلیکیشنز آف نیورل نیٹ ورک. تو وہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہاں یوز کرتے ہیں ریئل لائف کے اندر آپ کو کہاں نظر آتی ہے میڈیکل ڈائگنوزس کے اندر جہاں پر ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیزیز کو بہت ساری جو کائنڈ آف آپ امیجز کہہ سکتے ہیں جیسے ایکس رے اور ایم آر آئی اسکین ہو گیا وہ پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں اور اسی بیس پہ وہ لرن کر کے اندر اس کے اکارڈنگ ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. سملرلی سیلف ڈرائیونگ کار ہے تو وہ ٹریفک سگنل کو ریکگنائز کرنا پیدل چلنے والے جو لوگ ہیں اور آبجیکٹس ہیں ان کو کس طریقے سے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اینڈ دین اس کے اکارڈنگ لرن کر لیتا ہے کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور کس کے کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے جب وہ سامنے آئے تو کس طریقے سے اس کو سٹاپ کرنا ہے گاڑی کو اور کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. سو سیلف ڈرائیونگ کار از اندر ایگزامپل. اسپیچ ریکگنیشن جہاں پر ہم بولتے ہیں اور وہ جو ہماری انفارمیشن ہے وہ ٹیکسٹ میں کنورٹ ہوتی ہے جیسے وائس اسسٹنٹس ہو گئے سب جتنے بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو یہ 3 ایگزامپلس کس کی ہیں یہ نیورل نیٹ ورکس کی ہیں جہاں پر وہ اتنے کمپلیکس پیٹرن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے اور ان کا ریلیشن فائنڈ کر کے ایک کریکٹ آؤٹ پٹ آپ کو سامنے ویزیبل نظر آ رہی ہوتی ہے. تو دیٹ از این ایگزامپل آف ایکچولی نیورل نیٹ ورک. Now let's summarize today's lecture. Basically آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ کس طریقے سے نیورل نیٹ ورک جو ہے وہ فیڈ فارورڈ پروپیگیشن اور بیک پروپیگیشن کو یوز کر کے ایک ماڈل کو ٹرین کرتا ہے. فیڈ فارورڈ میں ہم لیئر ٹو لیئر ان پٹ سے ہڈن دین آؤٹ پٹ کی طرف موو کرتے ہیں. بیک پروپیگیشن کے اندر ہم لاس فنکشن کے تھرو اس کی ویلیو کو چیک کر کے اور پھر واپس اسے ریورس کرتے ہیں یعنی واپس موو کرتے ہیں ان آرڈر ٹو امپروو دی ایکوریسی آف آر ایکچولی نیورل نیٹ ورک ماڈل. اور جب ٹرین ہو جاتا ہے ماڈل تو اس کا مطلب ہے وہ ایکوریٹ پریڈکشن کر سکتا ہے جیسا کہ ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی کہ کس طریقے سے پرائس آف ہاؤس ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بائی ایکچولی آئیڈینٹیفائنگ دی امپورٹنٹ فیچرز آئیڈینٹیفائنگ دیئر ریلیشنز اینڈ دین ان فیوچر جب ہم اس کو کوئی بھی
انپٹ پرووائڈ کریں گے تو اس کے اکارڈنگ کریکٹ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر کے ہمیں دے سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا. اف یو ہیو اینی کوسچن یو کین آسک می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اف یو فاؤنڈ مائی ویڈیوز یوزفل. تھینک یو فار واچنگ.